मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, हम अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मोहम्मदी स्टूडियो से आज आपके सामने पेश खिदमत हैं, हाज़िर खिदमत हैं। आज हम ख़ुसूसी रमज़ान के हवाले से एक ट्रांसमिशन का आगाज़ कर रहे हैं। आज 20 रमज़ान है और तीसरा अशरा जो है वो रमज़ानुल मुबारक का शुरू जो है वो अभी कुछ देर बाद हो जाएगा। तो उस हवाले से इसमें गुफ्तगू भी होगी और हुज़ूर की बारगाह में हदीया अक़ीदत भी पेश किया जाएगा। और आपको बताते चलें कि हमें हमारे मुल्क पाकिस्तान के बड़े नामवर जो शख्सियात हैं वो भी इसमें हमें ज्वाइन करेंगी। उसमें नात खान हज़रात भी मौजूद हैं, कुर्रा हज़रात भी हैं, नकीब महफ़िल हज़रात भी हैं और बिलख़ुसूस मज़हबी स्कॉलर उलमा इकराम और बिलख़ुसूस पीरान उज़ाम भी हमें जो है वो ज्वाइन करेंगे। तो ये एक बड़ा अच्छा हमने प्रोग्राम का आगाज़ किया है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारे तमाम जो है वो वीडियोस और हर प्रोग्राम की अपडेट का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नाज़रीन मोहतरम, आज से हमारी इस ट्रांसमिशन का आगाज़ है, तो मैं अपने मेहमानों का तारुफ़ करवाता चलूँ। आज हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है मुल्क पाकिस्तान के बड़ी खूबसूरत आवाज़ है और किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है। दीगर टीवी चैनल्स पर भी आप इनको सुनते रहते हैं। और ये भी मैं बताता चलूँ कि जितने भी हमारे पाकिस्तान के लेवल पे और टीवी चैनल्स पे मुकाबला हुस्न नात होते हैं, उसमें भी यह चेहरा आपको देखने को मिला और बहुत से इनामात इनके हिस्से में आए और बहुत से मुकाबले इन्होंने जो है वो उसमें अव्वल पोजीशन भी हासिल की। बहुत सी कामयाबियाँ अल्लाह ताला ने इनके हिस्से में रखी हैं और बड़े अहसन तरीके से हुजूर की नात पेश करते हैं। मेरी मुराद है भाई मोहम्मद शहजाद लियाकत साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक, आप ठीक है, खैरियत? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं जनाब। हम आपका बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने बड़ा ख़ुसूसी वक्त जो है वो हमारे लिए निकाला और आप तशरीफ़ लाए। आपके मशकूर हैं जनाब, आपकी मोहब्बतों का बेहद मशकूर हूँ और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस खूबसूरत प्रोग्राम में आपने मुझे हिस्सा बनने का बड़ी मोहब्बत आपकी। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। के लिए कुछ अशार अपनी हाज़िरी पेश करने का मौका अता फरमाए। ये आपकी मोहब्बत है। और इसके साथ ही हमारे दूसरे जो मेहमान हैं मैं उनका तारुफ़ करवाता हूँ। किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है। इल्म के हवाले से, अमल के हवाले से ये जानी पहचानी शख्सियत है और दीगर टीवी चैनल्स पाकिस्तान के जितने भी हैं उन पर यह चेहरा आपको दिखाई देता है। मैं लेके चलता हूँ उनके तारुफ़ की तरफ आपको। किबला डॉक्टर प्रोफेसर मोहम्मद अली करीमी साहब। जी हुजूर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो मैं मोहम्मदी जो स्टूडियो की तरफ से ये एहतमाम किया गया, बहुत शुक्रिया, मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और हदिया तबरीक पेश करता हूँ। और मैं नेक तमन्नाओं के साथ, चूँकि आखिरी अशरे में हम दाखिल होने लगे हैं जी जी, और ये जहन्नम से आज़ादी का अशरा है, तो मैं आपकी इन खिदमात को सराहते हुए अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ, परवरदिगार जिस प्लेटफार्म से आप इस सिलसिले को लेकर अब चलने का आज़्म समीम रखते हैं, परवरदिगार इसमें मज़ीद बरकतें और रहमतें अता फरमाएं। आमीन। और हम आपके भी बड़े मशकूर हैं कि आपने बड़ा ख़ुसूसी वक्त जो है वो हमें दिया और आप तशरीफ़ लाए। अल्लाह करीम हमारे दोनों मेहमानों को दारैन की बरकतें और इज़्ज़तें अता फरमाए। नाज़रीन कराम, आपको बताते चलें कि इस प्रोग्राम में जो है वो नात खानी का सिलसिला भी होगा, उलमाए कराम से और मजहबी स्कॉलर से जो है वो गुफ्तगू का सिलसिला भी जारी रहेगा। तो आज क्योंकि जो है वो तीसरा अशरा जो शुरू होने वाला है, तो उस हवाले से इंशाल्लाह हम डॉक्टर साहब से गुफ्तगू भी करेंगे, क्योंकि एतकाफ़ की भी लोग नियत करते हैं और एतकाफ़ जो है वो भी कायम करना होता है तीसरे अशरे में, तो इस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि शहजाद भाई की तरफ हम जाएँ और एक खूबसूरत से कलाम से आज की इस ट्रांसमिशन का आगाज़ हो। तो जी शहजाद भाई, क्या पेश करेंगे आज आप? जी, सुल्तान महमूद हमारे एक दोस्त हैं, शायर, माशाअल्लाह, बहुत खूबसूरत अंदाज में लिखते हैं माशाअल्लाह। तो उनका लिखा हुआ एक कलाम, उसके चंद अशार आप जी बिस्मिल्लाह, जी बिस्मिल्लाह करता हूँ और अपने तमाम सुनने वाले जी बिस्मिल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि या या रसूल वसल्लम अलैका या सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हबीब अल्लाह। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सुभान
واہ 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 سبحان اللہ. جو نکیر ہاں تقاضا میرے آگے کیا کہنے شہزاد بھائی سبحان اللہ. رکھے جو نکیر تقاضا میرے آگے سبحان اللہ. میرے آگے سرکار دو عالم کا ہو چہرہ میرے آگے. جب آل محمد کا دیا واسطہ میں نے جب آل محمد کا دیا واسطہ میں نے تو مانگا جو خدا سے وہ پڑا تھا میرے آگے. مانگا جو خدا سے وہ پڑا تھا میرے آگے. جس وقت بھی کرتا ہوں میں جس وقت بھی کرتا ہوں میں قرآن کی تلاوت آ جاتا ہے ان کا رخ زیبا میرے آگے. حاصل کلام شعر کیا کہنے سبحان اللہ. تمام ثناخانوں کے لیے یہ بڑا ہی خوبصورت اور حاصل کلام شعر. دیکھیں کیا لکھتے ہیں. شہزاد بھائی سلامت رہیے. سبحان اللہ. کیا رنگ دکھائے ہیں تیرے کیا کہنے. کیا رنگ سبحان اللہ سبحان اللہ دکھائے ہیں تیرے ذکر نے آقا کہ بچھتی ہی چلی جاتی ہے دنیا میرے آگے میرے آگے.
کشتی کیا کہنے ہیں، سبحان اللہ، چلی جاتی ہے دنیا میرے آگے، اور طوفان میں کشتی ہو تو پھر ذکر نبی سے، بابا طوفان میں کشتی ہو تو پھر ذکر نبی سے آ جاتا ہے خود چل کے کنارہ میرے آگے، آ جاتا ہے خود چل کے کنارہ میرے آگے، سلطان دو عالم سے ملی بھی ہے جب سے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سلطان دو عالم سے ملی بھیک ہے جب سے، تو سلطان بھی کر دیتے ہیں کاسا میرے آگے، سلطان بھی کر دیتے ہیں، کر دیتے ہیں کاسا میرے آگے، جو نکیرین تقاضا میرے آگے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ شہزاد بھائی سلامت رہیے آپ، کیا خوبصورت انداز میں آپ نے کلام پیش کیا ہے، اور یقیناً جو ہے وہ ایک کیفیت طاری ہو گئی ہے، یا جتنے اسٹوڈیو میں ہم لوگ موجود ہیں اور جو دوست اس کو دیکھ رہے ہیں یقیناً ایک سرور کی کیفیت میں مبتلا ہوں گے۔ تو ناظرین کرام آگے بڑھتے ہیں، اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ تیسرا اور آخری عشرہ جو ہے وہ رمضان المبارک کا جاری و ساری کچھ دیر بعد ہو جائے گا، تو دعا ہے کہ اللہ کریم رمضان کریم کی جتنی بھی برکتیں ہیں، رحمتیں ہیں، ہم سب کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا موضوع ہمارا اعتکاف کے حوالے سے، قبلہ ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے پوچھیں گے کہ اعتکاف کیونکہ آج سے قائم کرنا ہے، تو اس حوالے سے کیا اس کے مسائل ہیں، اور بالخصوص سب سے پہلے ہم پوچھیں گے کہ اعتکاف کی فضیلت اور اہمیت کیا ہے، کہ اعتکاف کتنا ضروری ہے، اور اس سے کیا فضائل اس کے تھوڑا سا بتائیے گا ذرا ہمارے ناظرین کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد، صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے تو آج کے اس موضوع کے انتخاب پر بھی میں آپ کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ بڑی محبت۔ اللہ رب العزت نے ماہ رمضان المبارک تو پورا ہی رحمتوں، بخششوں اور جہنم سے آزادی کے پروانوں کے ساتھ متصف کر رکھا ہے، سبحان اللہ۔ لیکن جس طرح پہلا عشرہ رحمتوں کے ساتھ اور دوسرا خاص طور پہ مغفرتوں کے ساتھ، اور جو تیسرا عشرہ ہے عتق من النار، جہنم سے آزادی کا، اس میں اللہ کی اتنی رحمتوں کی بہاریں چلتی ہیں، ہوائیں چلتی ہیں کہ اہل ایمان اس سے متصف ہو کر پروردگار سے بخشش کے پروانے حاصل کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اس میں خاص طور پر جو اعتکاف کیا جاتا ہے، میں سب سے پہلے آپ کے اس کوشچن کا جواب دوں گا کہ اس کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے۔ اعتکاف در حقیقت عقب سے بنا ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا
ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد، جب تم حالت اعتکاف میں ہو تو مسجد میں مباشرت نہ کرو۔ یعنی اعتکاف کیا ہے؟ دنیا کی ساری اغراض کو، دنیا کی ساری چیزوں کو چھوڑ کر اپنے رب سے اپنے تعلق کو جوڑ کر عرفان ذات الہی کو اپنے دل میں پیدا کرنا۔ سبحان اللہ۔ جب یہ معرفت کے جذبات انسان کے دل میں پیدا ہوتے ہیں، پھر وہ انسان معرفت الہی کے ان خوبصورت جذبات سے متصف ہو کر انسانیت کی وہ معراج حاصل کر لیتا ہے جس کے لیے انسان کو رب قدوس نے دنیا میں بھیجا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اعتکاف کا لغوی معنی ٹھہرنا ہے، رک جانا ہے، ٹھہر جانا، رک جانا، اس معنی کے لیے لٹل میننگ میں استعمال ہوتا ہے۔ اور اگر ہم اس کا ٹرم میننگ دیکھیں، اصطلاحی معنی کیا ہے، تو رمضان المبارک کے جو آخری عشرے کے 10 دن ہیں، اس کے اندر مسجد کے اندر مرد حضرات اور خواتین گھر کے مخصوص مقام پر، جگہ پر رک کر اللہ کی عبادت میں مشغول رہیں اور بغیر کسی حاجت کے اپنی جگہ سے باہر نہ نکلیں۔ اس کو اعتکاف کو سنت موقدہ علی الکفایہ کہتے ہیں۔ ویسے تو دیکھا جائے تو اعتکاف کی کئی قسمیں ہیں۔ ایک اعتکاف واجب بھی ہے۔ واجب کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ منت مان لیں کہ یا اللہ میرا فلاں کام ہو جائے، میرے امتحان میں اتنے نمبر آ جائیں، میں فلاں ایگزام میں پاس ہو جاؤں، فلاں بیمار ہے یا اللہ اس کو تو صحت دے دے، تو میں 3 دن کا، 4 دن کا، 8 دن کا، 10 دن کا اعتکاف کروں گا۔ کوئی بھی وقت وہ کسی وقت بھی کر سکتے ہیں۔ ایک تو وہ واجب اعتکاف ہے، اور اگر اس میں یہ نیت کی تھی کہ میں رمضان کے آخر میں کروں گی یا کروں گا تو پھر اس دنوں میں کرے، ٹھیک ہے۔ تو پھر ایک تو ہو گیا یہ واجب، یہ واجب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیمار کو صحت دے دی، انسان نے جس منت مانا تھا، جو نظر مانی تھی، وہ پوری ہوئی، تو اب اس کو وہ اعتکاف کرنا لازم ہو جائے گا۔ دوسرا اعتکاف نفلی ہے۔ نفلی اعتکاف کیا ہے؟ جب مسجد میں جائیں آپ کہیں نویت سنت الاعتکاف، میں نے اعتکاف کی نیت کی، وہ 10 منٹ ہے، وہ آدھا گھنٹہ ہے، گھنٹہ ہے، جتنا دیر آپ ٹھہرتے ہیں وہ نفلی اعتکاف ہے۔ اکثر بچے 27ویں رمضان کے بعد 2 یا 3 دن کا اعتکاف مسجد میں کرتے ہیں، وہ نفلی اعتکاف ہوتا ہے۔ لوگ شوق کے ساتھ، خواتین بھی اکثر گھروں میں، وہ مختصر سا جو نفلی اعتکاف ہے۔ یہ جو سنت موقدہ علی الکفایہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تواتر کے ساتھ یہ کیا۔ یہ آخری 10 دن ہے، یعنی 20 رمضان المبارک کا جو روزہ ہے وہ آپ نے افطار کرنے سے پہلے اپنے معتکف کی جو جگہ ہے وہاں پہنچ جائے، وہاں پہنچ۔ اچھا، ایک تو علامہ صاحب یہ بتائیے گا کہ اعتکاف کا باقاعدہ طریقہ اور نیت وہ کس طرح سے اختیار کی جائے، اور دوسرا عورت اور مرد کے اعتکاف میں، یعنی اگر عورت چاہے کہ میں مسجد میں بیٹھوں تو کیا اس کو اجازت ہے، اور اگر مرد یہ کہے کہ میں گھر میں اعتکاف جو ہے وہ اختیار کر سکتا ہوں، تو اس کے حوالے سے شرعی حکم کیا ہے؟ جی، ایک تو یہ ہے کہ نیت جو ہے، جب بھی آپ نے اعتکاف کرنا ہے یعنی 10 دن کا، تو اپنے دل میں ارادہ کرنا ہے، نیت ارادے کا نام ہے، اور زبان سے یہی لفظ کہنا ہے نویت سنت الاعتکاف، اور پھر اپنے اس مقام پہ بیٹھنا ہے۔ اب رہ گئی بات کہ خواتین اور مردوں کا۔ خواتین جو ہیں، اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس میں کچھ خواتین کا مسجد میں آ کے اعتکاف کرنا ثابت ہے، لیکن اب مرور زمانہ کے ساتھ فتنے کا اندیشے کی وجہ سے جیسے خواتین مساجد میں آ کے نماز ادا نہیں کرتی، ایسے ہی ان کو گھروں کے اندر ہی اعتکاف کرنا چاہیے۔ یعنی عورت کا اعتکاف مسجد میں نہیں بلکہ گھر میں ہوگا، گھر کی وہ مخصوص جگہ جہاں اس نے اس کو پاک اور صاف کر لیا ہے، ایک ٹکڑے کو اگر تو پہلے سے ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے تو ایک جگہ کو مخصوص کر لیا جائے، وہاں پاکیزگی کے ساتھ عورت وہاں بیٹھے گی، اور مرد مسجد میں بیٹھے گا۔ مرد گھر میں نہیں بیٹھ سکتا، یعنی مرد جس طرح آج کل لاک ڈاؤن کی کنڈیشن ہے اور وائرس کی وجہ سے فزیکل اور سوشل ڈسٹینس کی بات کی جا رہی ہے، تو ہم کہیں گے کہ مسجد میں فزیکل ڈسٹینس رکھ لیا جائے، مسجد میں سوشل ڈسٹینس کے ساتھ آپ بیٹھیں، احتیاطی تدابیر کو اپنائیں، اور پھر آپ وہاں جو جگہ مخصوص کی ہے وہیں تک محدود رہیں، زیادہ آپ ایک دوسرے سے نہ ملاقات کریں، اجتماعی کیفیت نہ رکھیں، مسجد کے اندر ہی کم سے کم گیدرنگ ہو اور وہاں اعتکاف کیا جا سکتا ہے۔ مرد مسجد میں ہی اعتکاف کریں گے، عورتیں گھر کے مخصوص کونے میں جگہ جو کمرہ جو انہوں نے مخصوص کیا وہاں اعتکاف کریں گی۔ اس طرح انہوں نے اعتکاف کے اندر عبادت اور ریاضت کے ساتھ اس سارے کے سارے ٹائم کو جو 10 دن کا ہے اس کو مکمل کرنا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ حج اور عمرے کا ثواب بھی عطا فرماتا ہے۔ اس کی بہت سی فضیلتیں بھی ہیں، اور یہاں تک کہا گیا کہ جو اس انداز میں اللہ کی رضا کے لیے جب اعتکاف کرتا ہے تو اس کے ایک تو رجا، امید اور خوف الہی
خشیت الہی کے جذبات پیدا تو ہوتے ہیں، سبحان اللہ۔ کیونکہ انسان کے اندر ایک اس کی جبلت میں ملکوتیت کی صفات پیدا ہوتی ہیں، واہ، جیسے فرشتے کھانے پینے سے پاک ہیں، وہ روزہ رکھ رہا ہے، کھانے پینے سے اس کا اعراض ہے، وہ تو پہلے سے چل رہا تھا۔ جی، اب جب اعتکاف میں آ گیا تو اس نے ایک جگہ مخصوص کی، جیسے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے غار ہرا میں جلوہ فرما ہوتے ہیں، سبحان اللہ، نہ وہاں عبادت ہے بلکہ وہاں بیٹھ کر افلا یتدبرون افلا یتفکرون، کائنات کی ان چیزوں پر غور و فکر کرنا، سبحان اللہ، یہ جسے صوفیہ مراقبہ کہتے ہیں۔ جب انسان تنہائی میں بیٹھتا ہے، دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو، سبحان پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو، تو وہاں وہ تنہائی میں بیٹھ کر جب سیلف انالیسس کرتا ہے، سبحان اللہ، سیلف اکاؤنٹیبلٹی کی طرف آتا ہے، اپنی باطنی کیفیات کو دیکھتا ہے، میری زندگی کہاں گزری، کیسے گزری، اگلے لمحات کیسے گزریں گے، کیا کھویا کیا پایا، یہ جو اس کو 10 دن ملتے ہیں اس کو ایک بہترین اپنے آپ پر غور کرنے کا موقع ملتا ہے۔ اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو تخلیق کیا اس میں انسان کی توجہ اس بات کی طرف مبذول کرائی کہ وہ دنیا کی ان جو معاملات ہیں ان چیزوں میں نہ کھویا رہے، بلکہ کچھ دیر کے لیے وہ رب کی بارگاہ کی طرف بھی رجوع کرے اور اللہ رب العزت کی رضا اور اس کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے وہ کوشش کرے کہ وہ اللہ رب العزت کے معرفت کے جذبات اپنے دل میں پیدا کرے۔ تو لہذا اعتکاف میں معرفت الہی کے جذبات، اللہ سے امید، کیونکہ نا امیدی تو ویسے ہی منع ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ فرماتا ہے ایمان والوں کا بھی رب کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ انسان کے دل میں اللہ کا خوف خشیت کے ساتھ ساتھ اس کی بارگاہ کا قرب پانے کا اور اس کے قریب ہونے کا خوبصورت جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ در حقیقت اعتکاف کے وہ رموز و اسرار ہیں جو بندے کو معتکف ہو کر اللہ کی بارگاہ میں گوشہ نشین ہو کر یہ سارے کے سارے جذبات بھی نصیب ہوتے ہیں اور پروردگار کی خصوصی رحمتیں اور جہنم سے آزادی کے پروانے بھی اس بندے کو حاصل ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور علامہ صاحب اس میں ایک چیز میں اور پوچھنا چاہوں گا، کیونکہ اعتکاف کا جو ہے وہ ٹاپک ہم لے کے چلے ہیں، تو اعتکاف کے کچھ آداب، کیونکہ اکثر لوگوں نے موبائل بھی ساتھ رکھا ہوتا ہے اور ایسا بھی کچھ سننے میں اور دیکھنے میں آیا کہ لیپ ٹاپ تک لوگوں نے اندر اعتکاف کی حالت میں جو ہے وہ رکھا ہوتا ہے، اور موبائل بھی ہیں اور اندر اعتکاف بھی جاری ہے اور سارے معاملات بھی ساتھ جاری ہیں، تو اس کے حوالے سے تھوڑا بتائیے گا۔ اور جو لوگ اعتکاف یعنی اختیار کر لیں تو پھر ان کے لیے کچھ خاص وظائف بھی ایسے کچھ ہیں جو اعتکاف میں صرف پڑھے جا سکتے ہیں، یہ بھی ضرور آپ دیکھیں۔ جہاں تک تو بات ہے نا کہ اگر اعتکاف میں بیٹھنے کے بعد لوگوں سے میل ملاپ، گفتگو یا موبائل یا دوسری چیزوں کے ساتھ اگر جاری ہے تو پھر تو اعتکاف بے نور ہو گیا۔ تو اعتکاف کے جو فوائد و ثمرات تھے، جو اس کے اوپر اثرات مرتب ہونے تھے، وہ تو پھر سارے کے سارے ختم ہو گئے نا۔ اعتکاف کے جو ایڈوانٹیجز ہیں، جو انسان کو اعتکاف کے فوائد ملتے ہیں، جو اس کے ثمرات اسے ملتے ہیں، جو بینیفٹس اسے ملتے ہیں، وہ تو اسی وقت ہے جب وہ لوگوں سے قطع تعلق ہی کر کے صرف رب سے لو لگا لے، اپنے رب سے تعلق کو جوڑے۔ اگر وہاں بیٹھ کر بھی موبائل یوز ہو رہا ہے، اگر موبائل کے ساتھ لیپ ٹاپ یوز ہو رہا ہے اور دوسری چیزیں، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ تو کوشش کی جائے کہ اعتکاف کے دوران ان تمام چیزوں سے اعراض کریں۔ اگر گھر میں کوئی چیز منگوانے کے لیے کوئی ضرورت ہے تو موبائل کو آف رکھیں، اگر کوئی ضرورت ہے آن کر کے گھر میں کپڑے منگوا لیے، کوئی کھانا، کوئی چیز طبیعت خراب ہے تو میڈیسن منگوا لی ضرورت کے لیے، تو صرف یہ کوشش کی جائے۔ ادروائز موبائل کو ہر وقت آن رکھنا کہ ادھر سے سجدے میں ہو، ادھر سے موبائل ٹیون بج رہی ہو، ادھر سے قرآن کی تلاوت ہو، ادھر سے موبائل، تو وہ توجہ جو انہماک ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ تو مقصد تو اللہ سے لو لگانا ہے، تو اس لیے یہ چیزوں سے اعراض، ان ڈیوائس کو گھروں میں رکھیں، اور ضرورت کے تحت اگر آپ سادہ موبائل رکھیں صرف کوئی گھر سے رابطہ کرنے کے لیے، وہ بھی ضرورت ہو تو، ادروائز اس سے بھی بچا جائے۔ ایک تو بات یہ ہے کہ لہذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ مسجد میں اعتکاف بیٹھے ہیں، نمازی دوست احباب بھی آ جائیں، ان سے بھی زیادہ گفتگو نہ کی جائے، اور یہی کہ جی اب آپ سے عید کو ہم ملیں گے، وہیں باتیں ہوں گی، میں حالت اعتکاف میں ہوں، کہ اعتکاف میں لوگ آ جاتے ہیں، دوست احباب آ گئے، شاورما بھی آ گیا، برگر بھی آ گئے، اکثر ایسا بیٹھ کے پیزا بھی کھا رہے ہیں، تو پھر وہ فوائد کیا ہوئے؟ وہی آپ تھڑے پہ بیٹھ کے تھوڑا سا انجوائے کرتے تھے، وہی اعتکاف کا مقصد جو ہے وہ فوت ہو گیا، مقصد وہ بے نور ہو جائے گا نا، نورانیت نہیں رہے گی پھر، کیونکہ وہاں تو پھر دنیاوی باتیں بھی ہیں اور مسجد میں ویسے دنیاوی بات کرنا منع ہے، تو یہ اس لیے اس سے اعراض کریں۔ وہ 8-10 دن کی بات ہے، وہ دوست یار جو اعتکاف بیٹھ گئے ہیں وہ پھر آ جائیں گے، پھر عید پہ آپ بیٹھ کے یہ گپ شپ لگائیں، تو اس سے احتراز کریں، ایک بات۔ دوسرا آپ نے کہا کہ اس میں اب کیا پڑھا جائے، اعتکاف میں خاموش بھی نہیں رہنا بالکل،
کیونکہ یہ نہیں کہ بالکل چپ رہے کہ بولے بھی نہیں. بعض لوگ رومال لپیٹ کے اور منہ بند کر کے, یہ بھی نہیں ہے. یعنی یہ کوئی پردہ نہیں ہوتا اعتکاف والوں کا. اعتکاف کے دوران ہم کرنا کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت کریں سبحان اللہ, جتنا ہو سکے. یعنی 10 دن ہے, آپ اس کو ڈیوائیڈ کر لیں کہ قرآن پاک میں کم از کم 1 ختم کر لوں گا, نہیں تو کم از کم 1.5 یا 2 قرآن پاک میں ختم کروں گا. کچھ ٹائم قرآن و سنت کو سیکھنے میں لگائیں. سبحان اللہ. یعنی ہر بندے کو پتا کہ مجھے وضو نہیں آتا یا مجھے غسل کا طریقہ نہیں پتا. بزرگ حضرات ہو گئے کہتے سر ہمیں تو 40 سال ہو گئے, مجھے یہ نہیں پتا کہ پاک کیسے ہونا ہے. اور یہ بالکل بیسک چیزیں ہیں, بیسک چیزیں ہیں. تو یہ موقع ہوتا ہے, مساجد کے علماء قاری حضرات ہیں ان کے پاس بیٹھے ظہر کے بعد کہ حضرت صاحب مجھے غسل کا طریقہ بتائیں, پاکی کا طریقہ کیا ہے. کسی کو کوئی فوت ہو جائے تو ڈیتھ کے بعد اس کو کیسے غسل دیا جاتا ہے. لیکن ایک بیٹا اپنے باپ کو جس پیار سے غسل دے گا, کوئی باہر سے آنے والا تو نہیں دے گا, وہ تو ایک فارمیلٹی پوری ہوگی نا. تو یہ چیزیں سیکھنی چاہیے. دعائیں اور بھی بہت سی ہیں. نماز حاجت پڑھیں, صلاۃ التوبہ پڑھیں, قضائے عمری پڑھیں اگر زندگی کی قضائیں رہتی ہیں. اسی طرح اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور, اس کو آخری عشاء میں پڑھتے جائیں. اللہم انک تحب العفو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور. یہ دعا آپ کثرت سے آخری عشاء میں پڑھتے جائیں. درود پاک کی کثرت کریں تو ایک خوبصورت اعتکاف ہوگا. جب آپ اعتکاف کر کے آئیں گے ہلکا پھلکا محسوس کریں گے, گناہوں سے نکل کے اللہ کی رضا حاصل کر کے معرفت الہی کے جذبات اور سینہ علم کے نور سے بھر چکا ہوگا. زندگی کے بقیہ لمحے بھی گزارتے ہوئے آپ کو ایک خوبصورت لذت کا احساس ہوگا. سبحان اللہ. کریمی صاحب کیا خوبصورت الفاظ سے آپ نے نوازا ہے. اور ناظرین محترم, کیا ایک اچھا شیڈول, خاص طور پہ آخری ان 10 دن کا جو کہ اعتکاف جو لوگ اختیار کرتے ہیں ان کے لیے بڑا خوبصورت کریمی صاحب نے جو ہے وہ ایک شیڈول ان کو دیا ہے. اگر اس پہ عمل کریں گے تو یقیناً دنوں دنیا کی رحمتیں اور برکتیں ان کو سمیٹنے کا موقع ملے گا. میں چلتا ہوں شہزاد بھائی کی طرف, کیونکہ ہمارا یہ پروگرام کا طریقہ کار ہے شہزاد بھائی کہ ہم تھوڑی سی گفتگو بھی آپ سے جو ہے وہ کریں گے, اور آپ کے کیونکہ آپ حضور کی نعت بڑے احسن طریقے سے پیش کرتے ہیں, تو اس حوالے سے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ حضور کی نعت کب سے پڑھ رہے ہیں, اور کیا کسی سے سیکھا, اور سیکھا تو کن سے سیکھا, اور سیکھا تو کیسے سیکھا. یہ ساری چیزیں لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ ایک, اور بالخصوص جو ہمارے نئے بچے آنے والے جو نعت خوانی کی اس فیلڈ میں آ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ سب کو سلامتیاں عطا فرمائے, ان کے لیے کوئی خاص بات, کوئی خاص پیغام ان کو بتانا چاہیں تو اس حوالے سے تھوڑی سی گفتگو فرمائیے گا. جی ابو بکر بھائی, بڑا ہی خوبصورت کوسچن جو ہے آپ نے کیا ہے. نعت کا سفر جو ہے وہ گھر سے ہی الحمدللہ شروع ہو گیا. والد گرامی ایک بہت اچھے نعت خوان ہیں, بہت خوبصورت پڑھنے والے, لیکن وہ پروفیشنلی طور پہ اس کو لے کے نہیں گئے. وہ گھریلو ماحول میں جو محافل ہوتی ہیں انہیں کو, اور جیسے ہمارے بزرگ درویش ہوا کرتے تھے پڑھتے تھے نعت, اسی طرح سے نعت کا سلسلہ جو ہے وہ انہوں نے کیا اور نعت کو پڑھا اور نعت کو لے کے چلے. سبحان اللہ. اور وہ جو کیفیت والی جسے نعت کہتے ہیں وہ نعت الحمدللہ انہوں نے پڑھی. تو انہی سے مجھے بھی نعت کی طرف محبت اور لگاؤ جو ہے وہ شوق پیدا ہوا, آپ کو شوق پیدا ہوا. سبحان اللہ. تو ان سے پھر ابتدائی تربیت جو نعت کی ہے, نعت پاک کی وہ والد صاحب سے, وہ میں نے والد صاحب سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور سما ٹی وی پہ میں نے ایک جو کمپٹیشن پورے پاکستان میں ہوا وہ میں نے ون کیا. اس میں ایک نعت جو میری پہچان بن گئی, مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں, تو اسی پر عمرے کا ٹکٹ بھی مجھے ملا, اور ویگنار گاڑی جو ہے وہ بطور تحفے میں حضور کے ذکر کے صدقے مجھے عطا ہوئی. تو وہ اسی نعت پر ہوئی, اور وہ نعت میں نے اپنے والد گرامی سے تیار کی. سبحان اللہ. تو اس کے علاوہ پھر نعت کا سفر چلتا چلتا اسی طرح سے بہت سارے کمپٹیشنز میں میں نے پارٹیسپیٹ کیا, کیا. اور پھر نعت کے لیے میرے والد گرامی نے انتخاب جس استاد محترم کا کیا, ان کا اسم گرامی الحاج محمد شہزاد ناگی صاحب ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سبحان اللہ. ان سے پھر نعت کی جو ہے باقاعدہ میں نے تربیت تعلیم حاصل کی آپ نے, اور الحمدللہ اسی طرح 9-10 سال کا عرصہ جو ہے وہ نعت سیکھنے میں ان کی تربیت میں میرا گزارا. والد گرامی کا نام نہیں بتا رہی ہے. جی یہ بھی والد گرامی صوفی لیاقت علی نوشاہی صاحب. لیاقت علی نوشاہی صاحب ماشاءاللہ. سبحان اللہ. تو پھر استاد شہزاد ناگی صاحب سے نعت کی تربیت کا سفر شروع ہوا, اور اب تقریباً 9 سے 10 سال کا عرصہ گزر چکا ہے ان کی تربیت میں, اور ابھی تک الحمدللہ نعت کا سفر جو ہے وہ. اور آپ نے کتنی عمر سے یعنی نعت جو ہے وہ پڑھنا شروع کر دیا تھا؟ 10 سال کی عمر میں اندازہ میرا ہے. 10 سال کی عمر میں میں نے الحمدللہ باقاعدہ طور پہ نعت پاک جو ہے وہ پڑھنا شروع کر دی تھی.
ماشاءاللہ جی، بڑی خوبصورت اپنے نعت کے حوالے سے شہزاد بھائی نے گفتگو کی. اور یہ بھی بتائیے گا کہ ہمارے جو آج کل ثنا خوان، کیونکہ میں خود ایک ثنا خوان ہوں، ادنا سا حضور کا بس سرکار کی ڈیوٹی ہے وہ پیش کرتے ہیں، تو آپ ضرور یہ بتائیں کہ ہمارے جو آنے والے ثنا خوان ہیں ان کے لیے کوئی ایسی خاص بات، کہ کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ جو سیکھے بغیر اس کام میں جو ہے وہ آ رہے ہیں، تو کیا ان کو سیکھنا چاہیے اور سیکھنے کی کیا اہمیت ہے، اور سیکھا جائے تو کس طرح سیکھا جائے، یہ بھی تھوڑا سا جو ہے ناظرین کو بتائیں. اصل میں نعت کی جو بیسکس میرے مطابق ہیں جی، چونکہ علامہ صاحب بیٹھے ہیں، یہ آپ کو بہتر طریقے سے بتا سکتے ہیں، ماشاءاللہ. لیکن میرے مطابق جو ہے وہ اس طرح سے ہے کہ نعت کو بالکل جس طرح آپ قرآن کو سیکھ کر پڑھتے ہیں، علم دین سیکھ کر پڑھتے ہیں، اور لوگوں تک، جیسے علامہ صاحب ہیں پی ایچ ڈی ماشاءاللہ ڈسکشن ہو رہی تھی پروگرام سے پہلے کہ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، تو یہ مطلب ایک عرصہ انہوں نے اس فیلڈ کے ساتھ اس کو دیا، اور اب ماشاءاللہ یہ اس مقام پر بیٹھے ہیں. تو اس لیے نعت کی بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک باقاعدہ جو ہے وہ تربیت لینی چاہیے، کسی استاد سے جو ہے نعت کا سبق لینا چاہیے، اور نعت کو نعت سمجھ کر کیفیت کے ساتھ، جس طرح حضرت اعظم چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھا، جس طرح حضرت ثناء اللہ بٹ رحمۃ اللہ علیہ، نذیر حسین نظامی صاحب، حضرت قاری زبید رسول رحمۃ اللہ علیہ، تو جو بزرگوں، سید مظہور القرآن شاہ صاحب، اور ابھی جو اس دور میں خالد حسنین خالد صاحب ہیں، سید زبی مسعود شاہ صاحب، اور بالخصوص میرے استاد استاد محترم شہزاد ناگی صاحب ہیں. تو اس طرح یہ جو ہے نا کسی استاد سے، کیونکہ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جاگ بھی نہ دودھ جامدہ نہیں پاوے لال ہو کڑ کے. تو یہ ہے کہ نعت کے لیے باقاعدہ آپ کو جو ہے وہ تربیت لینی چاہیے، اور یہ بہت ضروری ہے، اور اس میں محنت بھی بہت ضروری ہے آج کل، کیونکہ میں نے اکثر دیکھا ہے، میں خود اس فیلڈ سے ہوں، تو نعت خان صرف محفل میں ہی جا کر نعت پڑھتا ہے. دیکھیے تو اس کی ریہرسل بھی ہونی چاہیے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے، مطلب میں اگر کوئی نعت پڑھ رہا ہوں اس کے الفاظ کا پتہ ہو، اور مجھے پتہ ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، تاکہ اگر کوئی مجھ سے پوچھے تو مجھے پتہ ہونا چاہیے میں کیا پڑھ رہا ہوں، اور پھر اس کی لفظ کی ادائیگی کیسے ہے اس کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے. یہ تمام چیزیں جو یعنی روحانی لحاظ سے بھی آپ کو جو ہے وہ کسی سے فیض یاب ہونا چاہیے، اور فن کے لحاظ سے بھی ضرور فیض یاب ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ فن اور عقیدت، یہ دونوں چیزیں اس کے لیے لازم ہے. واہ، تو یہ اس طرح سے تمام نعت کا ماشاءاللہ جی، بڑی بہت شکریہ آپ کا شہزاد بھائی. آپ نے ذکر کیا اس نعت کا جس نعت کے صدقے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی عزتوں سے نوازا، تو میں چاہوں گا کہ اس کلام کے آپ چند اشعار جو ہے وہ ہمارے ناظرین کو ضرور سنائیں. میں اس کے چند اشعار اس دعا کے ساتھ پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اگلا رمضان جو ہے آمین وہاں مدینہ پاک میں سبحان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ جی، بسم اللہ. سبحان اللہ. مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے، بن کے سرکار کا مہمان. سبحان اللہ. مدینے میں رہے، مدینے میں رہے، یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات. سبحان اللہ، کیا کہنے ہیں. یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات کہ زندہ رہنا ہو تو
इंसान मदीने में रहे, सुभान अल्लाह, में रहे, क्या कहने सजाद भाई, सुभान अल्लाह। बन के सरकार का मेहमान मदीने में रहे। सुभान अल्लाह। यूं अदा करते हैं उशाक मोहब्बत की नमाज। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यूं अदा करते हैं उशाक मोहब्बत की नमाज कि सजदा काबे में हो और ध्यान मदीने में रहे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। में रहे। क्या बात है सजाद भाई, सुभान अल्लाह। सजदा काबे में हो और ध्यान मदीने में रहे। याद तड़पाती है रहे रहे के मदीने की मुझे। याद तड़पाती है रहे रहे के मदीने की मुझे। ये गुलाम आपका हर आन मदीने में रहे। और मक्ता में देखिए जी, बिस्मिल्लाह। किबला आजम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह क्या लिखते हैं सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि छोड़ आया हूँ दिलो जान ये कह कर आजम, आजम छोड़ आया, छोड़ आया। क्या बात है। छोड़ आया हूँ दिलो जान ये कहकर आजम, आजम के आ रहा हूँ मेरा वाह वाह, सामान सुभान अल्लाह, सुभान मदीने अल्लाह। में रहे। क्या बात है सजाद भाई, सुभान अल्लाह। आ रहा हूँ मेरा सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सामान मदीने में रहे। मुझ खताकार सा इंसान मदीने में रहे। सुभान
سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ شہزاد بھائی آپ سلامت رہیے، کیا خوبصورت آپ نے حضور کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کیا ہے۔ بہت شکریہ۔ اصل میں یہ بزرگوں کی طرف سے، اور میں یہ عرض کرنے لگا تھا کہ بالکل بزرگوں کا انگ جو ہے وہ آپ میں سے ماشاءاللہ نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو نظر بد سے بچائے اور سلامت رکھے۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے بڑا خوبصورت کلام جو ہے وہ ہمارے اس خصوصی رمضان ٹرانسمیشن ماہ رمضان میں پیش کیا۔ ناظرین محترم، آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ یہ پروگرام ہمارے آفیشیل یوٹیوب چینل محمدی اسٹوڈیو سے جو دیکھ رہے ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہمارے ہر پروگرام کی اپڈیٹ کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ آپ تک پہنچتا رہے۔ اور ناظرین محترم، یہ رمضان کے حوالے سے جو ٹرانسمیشن ماہ رمضان آپ تک آ رہی ہے، یہ انشاءاللہ رمضان کے بعد بھی اس کو کنٹینیو کرنے کا ہمارا جو پلان ہے، اور ماہ رمضان کا یہ مہینہ ماہ رمضان کے نام سے جو ہے وہ پروگرام چلے گا۔ اس کے بعد انشاءاللہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے کافی اس میں آڈیو ویڈیو کا بھی جو ہے وہ انشاءاللہ ہمارا سیٹ اپ جو ہے وہ آپ کے سامنے آئے گا۔ نعت کی صورت میں بیان آئیں گے، اس میں اسلامک پوائنٹ آف ویو سے چیزیں آپ تک پہنچیں گی، تو ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے۔ میں بڑا شکر گزار ہوں ہمارے دونوں مہمان جنہوں نے آج ہمیں جوائن کیا، کیونکہ وقت کا جو ہے مختصر ہے ہمارے پاس۔ میں جناب شہزاد لیاقت صاحب آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائے۔ قبلہ پروفیسر ڈاکٹر محمد علی کریمی صاحب آپ کے بے حد مشکور ہیں کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا ہے۔ ناظرین محترم، پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اپنے میزبان ابو بکر محمدی کو اجازت دیجیے۔ دیکھتے رہیے ہمارا یوٹیوب چینل محمدی اسٹوڈیو۔ کل پھر انشاءاللہ ایک اور ٹاپک کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔